अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद के सारे दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपके सामने सूरह हशर की आयत नंबर 7 तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। जो तुम्हें रसूल दें उसे लो और जिससे वो मना करें उसे रुक जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये शान अता फरमाई कि जो आप अलैहिस्सलाम आपको दें वो ले लो और जो आप जिससे मना फरमाएं उससे तुम रुक जाओ। और सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 21 से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है। और सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा जगह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इसका ज़िक्र फरमाया है कि मन युतिइर रसूल, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इताअत फरमाया और फरमाया बेहतरीन तुम्हारे लिए नमूना क्या है, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है। लेकिन अफसोस है आजकल अपने आप को बहुत बड़े मुबल्लिग समझने वाले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुखालिफ हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इनकार करते हैं और कहते हैं कि जो सुन्नतों की तबलीग करते हैं, सुन्नत की बात करते हैं, वो आवाम पर जुल्म कर रहे हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह तबारक व तआला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलने का हुक्म देता है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21 अल्लाह फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेहतरीन नमूना तुम्हारे क्या है, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है। जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया तुमने ऐसा करना है, इसको कहते हैं बेहतरीन नमूना। और आजकल क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे हैं कि जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिन्होंने सुन्नत की तबलीग की, लोगों को बताया कि आओ नमाज़ पढ़ें, फ़राइज़ पढ़ें और फ़र्ज़ पढ़ने के बाद आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो 12 रकातें पढ़ेगा सुन्नत तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में घर बनाएगा, उसको भी पढ़ें। तो कहने लगे कि ये जुल्म है और लोग नऊज़ बिल्लाह उलमा ज़्यादती करते हैं जो लोगों को ये बताते हैं कि तुम सुन्नत भी पढ़ो। देखिए दलील आपके सामने वो क्या कहते हैं। माजरत के साथ एक जुल्म किया सुन्नतों और नवाफिल पे जोर देकर, दूसरा नमाज जमा करने की जो फैसिलिटी थी ये छीनी। अब दफा नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, एक जुल्म ये किया कि सुन्नतों और नवाफिल पर जोर दिया, यानी कि सुन्नत और नवाफिल पर ज़ोर देकर ये अवाम पर, मुसलमानों पर जुल्म किया। हालांकि सुन्नतों की तलकीन तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाई है। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने जुल्म किया? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे फ़जर की 2 सुन्नत दुनिया व माफिया से बेहतर हैं। तो क्या नबी अलैहिस्सलाम ने ये जुल्म किया? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने दिन में 12 रकातें पढ़ी
اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا، تو کیا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم کیا؟ کیسی زیادتی ہے، کیسی تبلیغ ہے؟ یہ مسلم شریف ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، حدیث نمبر ہے اس کی 1699۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا و ما فیہا سے بہتر 2 رکعتیں تھی، 2 رکعتیں فجر کی جو سنتیں ہیں۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے 1694، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو 12 رکعتیں پڑھے گا، فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ یہ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ پڑھو گے تو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ تو کیا یہ جو حدیثیں اور یہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان یہ جو لکھے ہوئے کہ یہ بتانا ظلم ہے؟ اور جن محدثین اور فقہا نے یہ لکھے ہیں، کیا نعوذ باللہ یہ ظالم ہوں گے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو طریقہ بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ طریقہ ہے؟ تو کیا یہ محدثین ظالم نعوذ باللہ؟ کتنی بڑی زیادتی ہے! کیا یہ دین کی تبلیغ ہے کہ جو سنتوں کی بات کرتے ہیں، نوافل کی بات کرتے ہیں، وہ نعوذ باللہ ظلم کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک ظالم ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو مسلمان فرائض مکمل کرتے ہیں اور فرائض مکمل کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ کہتا ہے نوافل کی بات کر کے لوگوں کو نوافل پر ابھارتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بخاری شریف ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں حدیث نمبر 6502، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ فرماتا جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور ولی کون ہے؟ فرمایا وہ بندے ہیں کہ جو میرے قریب ہوتے ہیں، فرائض مکمل کرتے ہیں اور نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اور اتنی نوافل کی کثرت کرتے ہیں کہ حتی احببتہ، میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو کس وجہ سے محبوب بنایا اللہ نے؟ فرائض کی پابندی کر کے اس کے بعد نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ نوافل کی یہ فضیلت ہے کہ فرائض مکمل کر کے پھر نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں انہیں محبوب بنا لیتا ہوں، اور پھر میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں تو میں انہیں عطا فرماتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پروٹوکول دے رہا ہے ان لوگوں کو جو فرائض مکمل کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ اور یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں پر ظلم کیا ان لوگوں نے جنہوں نے نوافل کی بات کی، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت کی بات کی، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا نعوذ باللہ جنازہ نکالا۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ الامان والحفیظ۔ اور جو سنت کے مخالف ہے، جو سنت کو چھوڑتا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرامین بھی آپ سن لیجئے، ایسے لوگوں سے پرہیز کیجئے۔ ہم پہلے کہہ چکے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے، اور اس لیے ہم بار بار آپ دوستوں کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پیچھے جانے والے اپنی خیر منائیں، یہ کل آپ کو پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے۔ اب تو کہہ رہے ہیں فرض پڑھ لو، سنتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی کیا کہتے ہیں کہ جب تم سنت کو چھوڑ دو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بندہ فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھے، یہ سنن الہدیٰ ہے۔ اور فرمایا جو نبی علیہ السلام کی سنت کو ترک کر دے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ فرمایا لا ترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دیا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1488، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی سنت کو ترک کر دے وہ گمراہ ہو جائے گا۔
یعنی سنن الہدا، وہ سنن الہدا ان کو کہتے ہیں جس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پابندی فرمائی ہے. جس طرح 12 رکعتیں جسے ہم سنت موقدہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس پر پابندی، آپ نے اس پر زیادہ 414 نمبر حدیث ہے ترمذی شریف میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ سنن الہدا یعنی 12 رکعتیں پڑھتے تھے، اب جنہیں سنت موقدہ کہتے ہیں. اور اسی طرح جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، یہ سنن الہدا ہے. یہ کہتا ہے سنتوں پر لوگوں کو لگا کے نعوذ باللہ لوگوں کو گمراہ کیا، لوگوں پر ظلم کیا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ جو سنت کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہو جائے گا. عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ ہے اس بندے کے لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا گمراہ ہوگا، تو یہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، خود بھی گمراہ ہے، جو باتیں کرتا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں، محدثین کے بارے میں، فقہا کے بارے میں، ایسا ہدایت یافتہ آدمی بات نہیں کر سکتا. کہتا ہے جی ان اولیاء کرام نے کیا خدمت کی ہے دین کی. کسی نے کوئی ترجمہ کیا ہو قرآن پاک کا، کسی نے بخاری کا ترجمہ کیا ہو، تو یعنی اس نے معیار یہ بنایا کہ جن بزرگان دین نے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کیا اور جنہوں نے بخاری کا ترجمہ نہیں کیا انہوں نے دین کی خدمت نہیں کی. تو اسی سے سوال ہے کہ آپ نے کیا ہے ترجمہ کوئی؟ آپ دوسروں پر جو فتویٰ لگا رہے ہیں تو آپ نے ترجمہ کیا؟ تو آپ نے بھی نہیں کیا. نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے امتی ہیں انہوں نے صرف ترجمہ ہی کرنا تھا اور کوئی کام نہیں تھا. کسی کو مسلمان کرنا، کسی کو نمازی بنانا یہ دین کی خدمت نہیں ہے. کہتے کوئی خدمت نہیں کی. اچھا آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کے جو بابا جی ہیں غامدی صاحب، انہوں نے کتنے بخاری اور مسلم اور کن کن کتابوں کے ترجمے کیے ہیں؟ کیا انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا؟ تو پھر ان کی کوئی بھی خدمت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں البانی آئنسٹائن ہے، وہ امام ہے، تو آپ کے امام نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا؟ نہیں کیا. آپ کہتے ہیں کہ محدث اعظم پاکستان ویرزئی میرا بابا ہے، کیا جو آپ کے محدث ہیں انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا؟ نہیں کیا. جتنے بھی آپ کے جن کو آپ مانتے ہیں مجدد مانتے ہیں، تو کیا انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا؟ بخاری کا ترجمہ کیا؟ نہیں کیا. آپ نے کیا؟ نہیں کیا. لیکن صرف لمبی زبان چلانی ہو تو محدثین پر چلانی ہو، لمبی زبان چلانی ہو تو اولیاء کرام کے خلاف چلانی ہے. خود کیا نہیں اور محدثین اور فقہا اور اولیاء کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر تم نے نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دیا تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت کو پکڑا انہوں نے لوگوں پر ظلم کیا. یہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا اور سنایا. آگے دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی سختی فرمائی ہے. یہ مشکات المصابیح ہے، جلد اول، صفحہ نمبر اس کا ہے 68، حدیث نمبر 109. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 6 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، 6 لوگوں پر. اور چھٹا آدمی کون ہے؟ وَتَارِكُ لِسُنَّتِي، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو میری سنت کا تارک ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. تو یہ لوگوں کو سنت کا تارک بنا رہا ہے کہ تم نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دو. اور آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف میں حدیث ہے 7280. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی بجز اس شخص کے جس نے انکار کر دیا. عرض کیا گیا کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کیا. یہ سنت کا انکار کر رہا ہے. کیا آپ علیہ السلام فرمایا ساری امت میری جنت میں جائے گی بجز اس شخص کے جس نے انکار کیا، یعنی میری ساری امت جنت میں جائے گی، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے انکار کیا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ انکار سے مطلب کیا؟ آپ نے فرمایا جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی وہ جنت میں نہیں جائے گا. دیکھ لیں آپ، تو یہ انکار بھی کر رہا ہے اور بلکہ لوگوں کو روک رہا ہے کہ تم نے جو ہے وہ سنتیں نہیں پڑھنی، بس فرض پڑھ لو. آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ پرائم منسٹر کیا کرے، صرف فرض پڑھ لے، سنتیں نہ پڑھے. جی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود سنتیں پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی سنتیں مجھے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں،
تمام صحابہ کرام علیہ رضوان سنت ادا کر رہے ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے کوئی نہیں سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف میں حدیث ہے 5063، فرمایا فمر راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میں سے نہیں ہے۔ تو یہ اعراض کر رہا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو سنت کی تبلیغ کرتے ہیں انہوں نے لوگوں پر ظلم کیا۔ جو نوافل کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کہتے ہیں فرائض مکمل کر کے نوافل کی کثرت کرو، نعوذ باللہ کہتے ہیں انہوں نے ظلم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نوافل کی کثرت کرتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو کیا نعوذ باللہ کیا خدا نے ظلم کیا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے تھے، یہاں تک کہ علیہ السلام کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ تو کیا قرآن میں نہیں ہے کہ آپ کی پیروی کرنی ہے؟ نوافل جتنا کریں، روکنا کتنا بڑا گناہ ہے، سنت سے روکنا۔ آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، مسلم شریف میں حدیث ہے 1403، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور آگے دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرماتے ہیں، مسند احمد میں حدیث ہے 127، اور دوسرا نمبر ہے 27275، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 4607۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرماتے ہیں فعلیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازمی ہے کہ میرے طریقے پر چلو، خلفاء کے طریقے پر چلو۔ تو خلفاء راشدین کیا کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی سنت کے طریقے پر چلتے تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے طریقے پر چلو اور خلفاء راشدین کے طریقے پر چلو۔ اور یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنتوں پر عمل کرنے والے، سنتوں کی تبلیغ کرنے والوں نے لوگوں پر ظلم کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے دیکھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد حدیث نمبر 4142، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، آپ نے ایک خط کھینچا، ایک اس طرف ایک اس طرف، دائیں بائیں، اور فرمایا یہ درمیان والا ایک اور خط کھینچا، فرمایا یہ میرا راستہ ہے، ان ھذا وان صراط مستقیم فاتبعوا، یہ میرا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی، فرائض مکمل کرنے، پھر سنتوں کے پابند بننے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی تبلیغ کرنے والے لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ نبی علیہ السلام کے بہت قریب کرتے ہیں۔ یہ سمجھ کہ ہم آسانی پیدا کر رہے ہیں، یہ اس طرح آسانی نہیں ہوتی، یہ تو دین سے تم لوگوں کو دور کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے تم دور کر رہے ہو، اور جو سنت سے دور کرنے والا ہے اس کے لیے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، موطا امام مالک میں حدیث نمبر 1727، فرمایا ترکتم فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑ لو گے۔ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اللہ کے کتاب قرآن پاک اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، کہ تم اس وقت گمراہ نہیں ہوگے جب قرآن کو پکڑو گے اور آپ السلام کی سنت کو پکڑو گے۔ جس آدمی نے سنت کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ شخص گمراہ کر رہا ہے عوام کو کہ نبی علیہ السلام کی سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا یہ بندہ انکار کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے سنت کی تبلیغ کی انہوں نے لوگوں پر ظلم کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ان محدثین نے آپ علیہ السلام کی امت پر ظلم کیا جنہوں نے ہر سنت بتائی ہے آپ علیہ السلام کی؟ کیا ان محدثین نے ظلم کیا؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ میرے بابے ہیں، یہ میرے بابے ہیں، میں ان کو مانتا ہوں، اور انہوں نے جو احادیث لکھی ہیں تو کیا نعوذ باللہ انہوں نے وقت ضائع کیا ہے؟ انہوں نے جو احادیث لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح عمل کرتے تھے، کیا یہ آپ علیہ السلام پر انہوں نے ظلم کیا، دین پر ظلم کیا؟ اور خود نبی علیہ السلام نے جو نوافل کی کثرت کے بارے میں فرمایا، سنتوں کے بارے میں فرمایا، تو کیا نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ جنہوں نے سنت کی تبلیغ کی، جنہوں نے سنت کے بارے میں جو بات کرتے ہیں انہوں نے ظلم کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہیں آج کل کے مبلغ۔ آپ علیہ السلام فرمایا ایسا زمانہ آئے گا جاہلوں سے لوگ سوال پوچھیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ بخاری شریف 100 نمبر اس حدیث کا۔ تو ایسے جو جاہل لوگ ہیں عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو دور کیا، سنت کا نام لے کے لوگوں کو دور کیا۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ دعوت اسلامی سنتوں بھری تحریک، لوگ کتنے قریب آئے ہیں، لاکھوں لوگ امامہ باندھتے ہیں،
ماشاءاللہ داڑھی رکھتے ہیں، سنتوں کے پابند ہیں، لباس میں، تو جس طرح تبلیغ کی انہوں نے تو لوگ آئے کہ نہیں آئے؟ یہ سیدھے شارٹ کٹ دکھا رہا ہے، جو اپنے بابے غامدی کی طرح، جی وہ بھی چھوڑ دو، وہ بھی چھوڑ دو، وہ بھی چھوڑ دو، تو کل آپ کہیں گے سنتوں کی ضرورت نہیں، آپ کہیں گے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی سنت ہے، آپ کہیں گے قربانی بھی چھوڑ دو، صرف فرض، اس کے علاوہ ہر چیز آپ چھوڑ دو، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ کہاں گیا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کہاں گیا؟ نبی علیہ السلام کے دین کے دشمن ہیں یہ لوگ، 4 دن یہ حدیثیں پڑھیں گے، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے آپ کو سنائیں گے، لیکن اصل جب آپ کو بات کھلے گی تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو کہاں وہ لے جاتے ہیں۔ دیکھیے آگے کس طرح باتیں بدل کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر آلموسٹ کم از کم 15 گھنٹے روزانہ اپنے آفس کو ٹائم دے رہے ہیں۔ اب پرائم منسٹر نے جو ہے وہ رات کو کھڑے ہو کے نوافل نہیں پڑھ رہے، اور اس کے لیے سنت موقع پڑھنا بھی ضروری نہیں، بس 2 فجر کے فرض پڑھ لے، 4 ظہر کے اور 4 عصر کے وہ بھی جمع کر لے، جو اس کو میٹنگ میں ٹائم ملتے ہیں 10-15 منٹ، اس میں ظہر عصر کٹھی پڑھ لے، اور پھر جب گھر واپس آئے رات کو 8 بجے 10 بجے 11 بجے مغرب عشاء پڑھ لے، وہ روزانہ جمع کرے۔ میں نے بتایا صحیح بخاری وہ روزانہ جمع کرے، پرائم منسٹر جو وہ روزانہ جمع کرے، جی نماز وقت پر نہ پڑھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جو فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مسلمانوں پر نماز وقت مقرر پر فرض ہے، سورہ نساء آیت نمبر 103۔ تو یہ قرآن پاک کا انکار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نماز وقت مقررہ پر پڑھنی ہے، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ نمازیں جمع کر لے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں کہ ایسے عمرہ آ جائیں جو نمازیں قضا کریں اور نمازیں وقت پر نہ پڑھیں، تم نے وقت پر نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے پہلے بتا دیا عمرہ کے بارے میں، اور یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کوتاہی ہے اس شخص کی جو وقت پر نماز نہیں پڑھتا، اور وقت کو یعنی آگے وقت کے گزر جانے کے بعد آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کوتاہی ہے۔ یہ مسلم شریف ہے، کہتے ہیں ہمارے بابے ہیں بخاری مسلم، یہ اصل اس کے بابے نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ سارا فراڈ ہے، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہو رہا۔ مسلم شریف حدیث نمبر ہے 1562۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ سو گیا اور نماز وہ نہ پڑھ سکا تو یہ کوتاہی نہیں ہے۔ کوتاہی کیا ہے؟ انما التفریط، کوتاہی ہے کہ علی من لم یصلی الصلاۃ، اس نے نماز نہیں پڑھی، حتیٰ یہ وقت الصلاۃ الاخری، یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ گیا، یہ کوتاہی ہے، گناہ ہے، کوتاہی۔ آپ علیہ السلام فرماتے یہ ہے کوتاہی کہ بندے نماز کا وقت ہوا اور نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ دوسرا ٹائم آ گیا، اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوتاہی گردانا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا ابو ذر صحابی سے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرمائے ابو ذر جب ایسے عمرہ آ جائیں، یؤخرون الصلاۃ عن وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر مؤخر کر دیں، دیر لیٹ کریں، او یمیتون الصلاۃ عن وقت، یا نماز کو وقت پر نہ پڑھیں، قضا کر دیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا صلی الصلاۃ لوقتہا، اے ابو ذر تو نے اپنے وقت پر نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے عمرہ آئیں جو وقت پر نماز نہ پڑھیں اور نماز کو قضا کر دیں، دوسری وقت آ جائے، تم نے وقت پر نماز پڑھنی ہے، وقت پر نماز پڑھ کے فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، ہاں اگر دیکھا بعد میں وہ پڑھ رہے ہیں تو نے وقت پر پڑھ لینی ہے، بعد میں ان کو دیکھا تو ان کے ساتھ پڑھ لینا، یہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گا۔ اور اگلی حدیث ہے 1466، یہ مسلم شریف ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا یا ابا ذر انہ سیکون بعدی امراء، ان قریب میرے بعد کچھ عمرہ آئیں گے، یمیتون الصلاۃ، نماز قضا کر دیں گے، فصلی الصلاۃ لوقتہا، لیکن تم نے وقت پر نماز پڑھنی ہے، فإن صلیت لوقتہا، اگر وہ بھی وقت پر نماز پڑھ لے، کانت لک نافلہ، پھر تیرے لیے نفل ہو جائے گی، تو نے اپنے وقت پر نماز پڑھ لینی ہے، تو نے وقت پر نماز کو نہیں چھوڑنا، پھر تو نے پڑھ لی اور بعد میں دیکھا کہ وہ بھی پڑھ رہے ان کے ساتھ ہو جا، یہ تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ نفل ہو جائے گا۔ مسلم شریف 1466 نمبر حدیث ہے۔ آپ یہ کہتا ہے پرائم منسٹر 2 نمازیں اکٹھی پڑھے،
فجر کے صرف فرض پڑھے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے فجر کی سنتیں پسند ہیں. کس طرح پسند ہے؟ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے مجھے 2 رکعتیں ہیں فجر کی. یہ کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جی. پرائم منسٹر نبی علیہ السلام سے نعوذ باللہ بڑھ گیا. پرائم منسٹر اتنا مصروف ہے پرائم منسٹر کہ وہ 2 سنت ابھی نہ پڑھیں, فجر کی 2 فرض ہی پڑھ لے, اس کے لیے کافی پہ سوتا رہے. ہاں, کمال ہے ایسی تبلیغ کا. آپ علیہ السلام عمرہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ عمرہ آ جائیں اور نماز وقت پر نہ پڑھیں. ابو ذر تو نے وقت پر نماز پڑھنی ہے. یہ آپ علیہ السلام کی تبلیغ اور تعلیم ہے. اور آگے بھی یہ حدیث ابو ذر فرماتے ہیں ان اصلی الصلاۃ لوقتها, میں تو وقت پر نماز پڑھوں گا بھائی. اگر کوئی پیچھے کر لے, کوئی کدھر کر لے, میں وقت پر نماز پڑھوں گا. آگے بھی حدیث ہے, آپ علیہ السلام نے میرے ران پر ہاتھ مارا اور فرمایا کیف انت اذا بقیت فی قوم یؤخرون الصلاۃ عن وقتها, کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو نماز کو مؤخر کر دیں گے. اس لیے کہا نا مؤخر کر دے, ظہر کو عصر میں ملا دے. نبی علیہ السلام فرماتے مؤخر کر دے نماز کو, اس وقت کیا ہوگا. تو میں نے عرض کی ما تأمر یا رسول اللہ, میرے لیے کیا حکم ہے. وہ تو نماز لوگوں کو جو عمرہ ہیں وہ تو لیٹ کر کے نماز پڑھیں گے, لیکن میرے لیے کیا حکم ہے. آپ علیہ السلام فرمایا صلی الصلاۃ لوقتها, اے ابو ذر نماز وقت پر پڑھنی ہے, نماز وقت پر پڑھنی ہے. کیسی تبلیغ ہے کہ جناب علی پرائم منسٹر 2 نمازیں پڑھیں, مغرب اور عشاء پڑھ لے 11 بجے. واہ جی واہ. آگے دیکھیے 469 نمبر مسلم شریف میں حدیث ہے. مسلم بھائی, ہماری تو باتیں مسلم سے ہوتی ہیں, ہماری تو باتیں بخاری سے ہوتی ہیں. کیسے لولی پاپ لوگوں کے لیے دھوکہ. یہ مسلم کہاں گئی آج آپ کے لیے؟ 2 نمازیں جمع کرنی تھی. آپ علیہ السلام فرماتے نماز وقت پر پڑھو. 2 نمازیں جمع کرنی کیسے ہے؟ عبداللہ بن عمر نے بتایا 2 نمازیں ایسے جمع کرنی ہیں, ایک نماز کو پیچھے لے جانا ہے اور دوسری کو آگے لے جانا ہے. تھوڑا سا وقفہ ڈال کے ایک نماز کے آخری وقت میں پڑھنا ہے, دوسری کو پہلے وقت پہ پڑھنا ہے. اس کو کہتے ہیں 2 نمازیں جمع کرنا. جہاں حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے 2 نمازیں جمع کی ہیں, تو اس کو بتایا عبداللہ بن عمر نے کہ کس طرح 2 نمازیں جمع کرنی ہیں. یہ بھی تو آپ کہتے ہیں میرے بابا جی ہیں. حدیث صحیح ہے ابو داؤد شریف میں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر چلے, جب شفق غروب ہو گیا, سورج غروب ہوا, تھوڑا اور چلے. اب جب شفق کا آخری ٹائم تھا, یعنی مغرب کا آخری ٹائم تھا, آپ اترے. فصلی المغرب, آپ نے مغرب پڑھی. ثم انتظر, پھر آپ نے تھوڑا انتظار کیا. حتی غاب الشفق, پھر جب شفق غائب ہو گئی. فصلی العشاء, تو آپ نے عشاء پڑھی, یعنی مغرب پڑھی آخری وقت میں, تھوڑا انتظار کیا. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اب وقت عشاء کا, آپ نے عشاء پڑھی. ثم قال, پھر آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر نے, ان رسول اللہ کان اذا عاجل به امر صنع مثل الذی صنعت. آپ علیہ السلام کو جب کام کی جلدی ہوتی تو آپ اس طرح کرتے جیسے میں نے کیا ہے, جیسے میں نے کہ فسار فی ذالک الیوم ولیلہ مسیرہ ثلاث, جس طرح میں نے کہ یہ سنت رسول ہے کہ ایک وقت کو پیچھے لے جانا ہے اور دوسرے کو پہلے. یعنی کہ مغرب کی نماز پڑھنی تھی تو اس کو تھوڑا پیچھے لے گئے, آخری وقت میں پڑھا, اس کا تھوڑا انتظار کیا, اگلی عشاء کا ٹائم ہوا تو پھر اس کو عشاء کو پڑھ لیا. اس کو کہتے ہیں 2 نمازوں کو جمع کرنا. جمع بین الصلاتین یہ ہوتی ہے. اور حدیث کیا ہے؟ حدیث صحیح اسناد صحیح 12. یہ دیکھیں یہاں یہ حدیث ہے اور اس کے اوپر ہی اس کی سند اسناد صحیح حدیث ہے کہ یہ طریقہ ہے 2 نمازوں کو جمع کرنے کا. یہ طریقہ ہے. یہ سفر میں تھے آپ, کہیں بھی 2 نمازیں جمع نہیں ہو سکتی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں 3013 نمبر نسائی شریف میں حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے کبھی بھی ایک وقت میں 2 نمازیں جمع نہیں کی. ہاں, مزدلفہ میں اور مینا میں, آپ یہ عرفات میں, مزدلفہ میں اور عرفات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 نمازیں جمع کی ہیں. عرفات میں ظہر اور عصر, اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء. اس کے علاوہ کہیں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وقت میں 2 نماز جمع نہیں کی. ہاں, جہاں جمع کا ذکر ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک کو آخر میں جانا اور دوسری کو پہلے لے آنا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مسلم شریف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 نمازوں کو جمع کیا. مدینہ میں نہ سفر تھا نہ بارش تھی, کچھ بھی نہیں تھا. تو یہی ہے. کس طرح؟ یہ جس طرح عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ ایک نماز کا وقت کو پیچھے لے جانا
آخری وقت میں پڑھنا، دوسرے کو پہلے پڑھنا، یہ دو نمازیں جمع کرنا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کبھی بھی آپ علیہ السلام نے ایک وقت میں دو نمازیں نہیں پڑھیں، عرفات میں اور مزدلفہ میں۔ کیوں؟ یہ متواتر حدیث ہے، اور یہ دوسری خبر احاد ہیں۔ ایک عملی تواتر ہے کہ اب آج تک جتنے بھی حج ہو رہے ہیں اسی طرح ہوتا ہے، یہ عملی تواتر ہے، اور وہ حدیث متواتر تمام کتابوں میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام اس طرح کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کا حکم ہے کہ وقت پر نماز پڑھنی ہے، تو قرآن پاک کے اس حکم سے عدولی نہیں کی جائے گی، اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر حدیث متواتر ہو تو اس سے اضافہ ہو سکتا ہے ایک مخصوص ٹائم کے لیے، وہ صرف عرفات اور مزدلفہ کے لیے۔ باقی جو خبر احاد ہیں ان سے قرآن پاک کے حکم سے عدولی نہیں کی جائے گی۔ ایسا نہیں کیا جائے گا کہ جب آپ چاہیں جی ظہر کو عصر سے ملا دیں اور مغرب کو عشاء سے ملا دیں۔ آپ علیہ السلام فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا ابا ذر، وقت پر نماز پڑھنی ہے۔ دوستو یہ باتیں آپ یاد رکھیں، یہ آپ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، آپ کو علم میں نہیں ہے۔ آپ تو سمجھتے ہیں یہ جناب علی یہ تو بڑے کام کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو بڑی آسانیاں ہو رہی ہیں۔ اس طرح کی آسانیاں پھر آپ کو کہیں اور لے جائیں گی۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی جناب علی فرض پڑھنے باقی ہر چیز ختم کر دینی ہے، تو اس کے بعد پھر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی فرض نہیں ہے، قربانی بھی کرنا فرض نہیں ہے، بس چار چیزیں رہ جائیں گی آپ کے پاس۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی ختم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں بھی ختم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور قرآن پاک میں جو میت رسول فقد آتا اللہ، وہ ہر چیز ختم۔ اور پھر جب سب چیز ختم ہو جائے گی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام کی سنت کو چھوڑنے والا گمراہ ہو جائے گا۔ تو کس طرح کی تبلیغ ہے اور کس طرح کی بات ہے، آگے دیکھیے۔ موجود ہے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بعض اوقات میں اپنا جنگی پلان نماز کی حالت میں کر دوں، میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے پوری دنیا کو دیکھ رہے تھے سر، سپر پاور تھے۔ دیکھیں جی دھوکہ۔ تو اس میں تو یہ نہیں کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چلیں جی ٹھیک ہے وقت پر دو نمازوں کو جمع کرے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری اپنے گورنر کو کہتے ہیں، خط بھیجتے ہیں کہ اپنے عمراء کو، اپنے تمام لوگوں کو کہو کہ دو نمازیں جمع نہ کریں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ مصنف عبدالرزاق اسناد حسن صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے 4422۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو نمازوں کو جمع کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ جو اتنے سپر پاور چلا رہے ہیں، آگے وہ بتاتا ہے جناب علی نہ فیس بک تھا، نہ واٹس اپ تھا، نہ یوٹیوب تھا، کچھ نہیں تھا۔ جب یہ سارے فون وغیرہ کچھ نہیں تھے، اس کے باوجود مصروفیت کی ان کی زندگی تھی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو نمازوں کو جمع کرنے کے قائل نہیں تھے، فرماتے کبیرہ گناہ ہے۔ ان کی مثال دے رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اس طرح چلاتے تھے، تو جو اس طرح چلاتے تھے سپر پاور تھی، تو سپر پاور کے حاکم جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، انہوں نے دو نمازوں کو جمع نہیں کیا، فرمایا گناہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی زندگی ان کے سامنے تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وقت پر نماز پڑھنے کا کہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے سفر میں حضر میں ابو ذر سے فرمایا عمرہ اور حکمران آ جائیں، نماز کو فوت کریں، نماز کو جو ایک وقت سے دوسرے وقت کی طرف لے جائیں، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے وقت پر نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سیدھے راستے پر چلائے، ایسے لوگوں کی شرارت سے اور ایسے لوگوں کی چالاکیوں سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔